अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जमील अनवर और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, प्रोसेस क्या है, कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो कैसे कंप्लीट होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं हैं या गैर ज़रूरी समझी जाती हैं। इसके अलावा मिथ्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है इसका इतलाक़ जो है वो ज़ाती ज़िंदगी पे कैसे होता है, इदारों की ज़िंदगी पे कैसे कैसे होता है, और नेशनल लेवल पे जो है वो कैसे होना चाहिए। और क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है वो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अमल जो है वो नहीं किया जाता, ख़ुसूसन हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी। और हम अपने मुल्क के लेवल पे भी देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिसिंग लगती हैं। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो जनरली जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात की जाती है और जो हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बिज़नेस ग्रेजुएट्स को, मैनेजर्स को जो पढ़ाया जाता है उसमें फोकस किया जाता है फॉर बिज़नेस, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी और फिर कौमों की ज़िंदगी में से जो आते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं, तो इन पे भी हम बात करेंगे। जो कंसेप्ट हम देखते हैं या जो एकेडमिक डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, उसमें इसको डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रॉस फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इसमें जो क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो स्ट्रेटजीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं और उनको इवेलुएट किया जाता है, ये जो सारा प्रोसेस है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसमें जो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें जिस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है, कि इसको कहा गया है कि इट्स आर्ट एंड साइंस। तो जो साइंस पार्ट होता है वो तो ये होता है कि आप जो है वो प्लान करें, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, उसको राइट डाउन करें, लिखें और टारगेट सेट करें। वो सारी चीज़ें 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए प्लान करें और वो लिखें, उस पे एनालिसिस करें, पूरा एक तज्ज़िया करके और उसकी बुनियाद पे आप अपने गोल और टारगेट सेट कर लें। दूसरा, ये तो साइंस पार्ट है जिसमें फैक्ट की बेस पे आप एनालिसिस करते हो और उसकी बुनियाद पे आप जो है आइंदा का लाएअमल बनाते हो। दूसरी जो इसमें बात आई है कि ये आर्ट है। आर्ट का मतलब ये है कि जो जो साइंस है, जो थ्योरीज़ हैं, जो डेफिनेशंस हैं या जो टारगेट सेट किए गए हैं, अब उनको अचीव करने के लिए हर मैनेजर जो है, हर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो है, उनके कुछ पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर्सनल इंट्यूशंस होती हैं। अब एक ही चीज़ लिखी हुई है, एक ही चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, तो उसको हर एक आदमी अपने मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको अप्लाई करता है। अब वो गिवन सिचुएशन में कितने बेहतरीन तरीके से उस प्लान चीज़ को एग्जीक्यूट किस तरह कोई कर जाता है, ये आर्ट पार्ट है। और इसमें वो लोग कामयाब होते हैं जिनका इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, विजदान जिसको कहते हैं। जो कोई अलार्मिंग सिचुएशन आ गई,
کوئی وہ سچویشن آ گئی جس میں جو ہے وہ چیزیں پلان نہیں کی جا سکتی، معاشرے میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، بہت سارے سچویشنز ایسے ہوتی ہیں جو اچانک رونما ہو جاتی ہیں، تو ان سچویشن میں کس طرح اچھے طریقے سے آگے بڑھ جانا جو ہے وہ یہ آرٹ ہے۔ یا پھر جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مختلف رویوں والے، مختلف بیک گراؤنڈ والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں، تو ان کے سوچنے کا انداز، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ، کلچرل بیک گراؤنڈ، تو یہ ساری چیزیں جب مل کے سامنے آتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو لکھا نہیں جا سکتا۔ وہ جب پرفارم کر رہا ہوتا ہے مینیجر یا کوئی بھی انڈیویجول، تو اس وقت وہ اپنے جو پریویس ایکسپیرینس ہیں، زندگی کے جو تجربات ہیں، ان کی بنیاد پہ وہ اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور وہ کتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے، کتنے آرٹسٹک طریقے سے کرتا ہے، وہ جو ہے وہ پارٹ جو ہے وہ آرٹ کہلاتا ہے۔ تو اسٹریٹجک مینجمنٹ جو بیسیکلی ہے وہ یہ دونوں پارٹ ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ چیزوں کو پلان کر کے ڈاکومنٹ کرتے ہیں، اور پھر کتنے ایکسپیرینس اور انٹیوشنز جو ہیں جو وجدان کو اور اپنی اسکل کو یوز کرتے ہوئے، اپنے تجربات کو یوز کرتے ہوئے گیون سچویشن میں کس طرح جو ہے وہ آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ آرٹ اور سائنس والا جو کنسیپٹ ہو گیا۔ دوسری صورت جو ہے وہ اس میں کنسیپٹ آتا ہے کہ یہ جو کراس فنکشنل ایکٹیویٹیز ہیں، اب اداروں میں تو کراس فنکشنل ایکٹیویٹیز یہ ہیں کہ جب کوئی بڑے ادارے بنتے ہیں تو اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کریٹ کر دیے جاتے ہیں بیسڈ آن دیئر ایکسپرٹیز اور فنکشنز جو ہیں ان کے، مثلاً کوئی مینوفیکچرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا، پروڈکشن کا ہو گیا، کچھ مارکیٹنگ کا ہو گیا، کچھ فائنانس اور ایڈمنسٹریشن کا ہو گیا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا۔ تو یہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، ان ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اور وہ اسٹریٹجی الائن ہونی چاہیے اوور آل آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کے ساتھ۔ تو اسٹریٹجک مینجمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو کراس فنکشنل اسٹریٹجیز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیسے کیا جائے، ان کو الائن کیسے کیا جائے، ان کو ایک ساتھ مربوط کیسے کیا جائے تاکہ جو مقاصد ہیں وہ کس طرح پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کراس فنکشنل۔ اب یہ ہم دیکھیں، یہ صرف ہم بزنس اس میں جب لے کے جاتے ہیں تو صرف ہم مارکیٹنگ، فائنانس، ایڈمنسٹریشن، پروڈکشن اور آپریشنل لیول پہ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ انہی کنسیپٹ کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے مختلف رول ہوتے ہیں، وہ باپ کے رول میں ہے، وہ امپلائی کے رول میں ہے، کہیں وہ امپلائر کے رول میں ہے، کہیں وہ پڑوسی کے رول میں ہے۔ تو ان سب کے رول کی الگ الگ اسٹریٹجیز کیا ہیں۔ فیملی ہیڈ ہے تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور امپلائی ہے تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، امپلائر ہے کہیں تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، بزنس کر رہا ہے تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ تو پوری زندگی کا جب اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کیا جائے گا تو یہ جو کراس فنکشنل یا کراس رول اسٹریٹجیز ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے کمبائن کیسے پروسیس کیا جائے۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے جو ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، جو ہمارے یہاں مسنگ ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ رٹا تو لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا ہے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی زندگی میں بڑے ہو کے کیا بنیں گے، یا آپ کا فیوچر گول کیا ہے، آپ کا پلان کیا ہے، تو وہ اس پہ بالکل بلینک ہوتے ہیں، اور عموماً جواب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پاس کر لیں گے، جب بڑے ہوں گے تو پھر بتائیں گے۔ تو ایک المیہ ہے ہمارے یہاں، پرٹیکولرلی ہمارے ملک میں۔ اسی طرح اس کنسیپٹ کو اگر قوموں کی زندگی پہ لے کے جائیں تو نیشنل لیول پہ کراس فنکشنل اسٹریٹجی ایک نیشنل ڈائریکشن ہے، اور پھر نیشنل لیول کے جو بڑے بڑے جو ہیں وہ ستون ہیں ادارے کو، ملک کو چلانے کے لیے، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن، مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، مختلف منسٹریز ہیں، مختلف یونٹس ہیں، پروونسز ہیں، سینٹر ہے،
تو ان کی آپس میں الائنمنٹ جو ہے وہ اور انٹیگریشن جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے جو مسنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں. چھوٹے چھوٹے ہم دیکھتے ہیں کام، ایک سڑک بن رہی ہے تو اس پہ کوئی 4-5 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ایک ادارہ صرف جو ہے وہ ایک اپنے کام پہ فوکس کر کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ کام کمپلیٹ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً پھر اس کے بعد کھدائی شروع ہو جاتی ہے. کھدائی ختم ہوتی ہے تو پانی والے آ جاتے ہیں، وہ ختم ہوتی ہے تو بجلی والے آ جاتے ہیں، وہ ختم ہوتی ہے تو ٹیلی فون والے آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انٹیگریشن ہے اس کا فقدان ہے. تو یہ میں جس کنٹیکسٹ میں بات کروں گا، آگے ہم اس پہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز بنائیں گے کہ یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ سکسیسفل تب ہوتی ہے جب آپ کراس فنکشنل جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں، اور پھر کامن کاز جو نیشنل لیول پہ، جو آرگنائزیشنل لیول پہ، یا پھر جو انڈیویجول پوری زندگی کے لیول پہ جو ہے وہ گول ہے، اس کو ہم انٹیگریٹ کر کے کیسے اچیو کریں. اب اس کے لیے نالج بھی چاہیے، اس کے لیے اسکل بھی چاہیے، اس کے لیے ایکسپیرینس بھی چاہیے، تو تب یہ آرٹ اور سائنس بھی بنے گی. تو ان سب کو کمبائن کر کے جو ہے وہ آگے ہم کامیاب جو ہے وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی دے سکتے ہیں. اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. اور آگے ایک چیز اور کنسیپٹ ہے جو مسکنسیپشن بھی اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، جب یہ پوری دنیا میں بھی مسئلہ ہے اور ہمارے ملک میں تو پرٹیکولرلی مسئلہ ہے کہ جب ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کی اسٹریٹجی فارمولیشن کی بات کرتے ہیں، کہ جب ہم اسٹریٹجی کوئی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جنرلی جو ہمارے بکس میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ویژن سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ویژن بنا لیں اور سوچیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بہت ڈسٹینٹ فیوچر آپ کا کیا ہوگا، تو اس کی بنیاد پہ پھر آپ باقی چیزیں کریں. تو سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ویژن سے لیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا، اور میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، میرا MS کا تھیسس اس پہ ہے کہ یہ جو ویژن کو سٹارٹ کر کے یہاں سے آگے باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ویژن کو بنانے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. یہ ہمارے اکیڈمکس میں بھی اور جنرلی ڈسکشن میں بھی مسنگ ہوتا ہے. تو ہم آنے والی ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، انٹیسیڈنٹ کیا ہیں، وہ فیکٹرز کیا ہیں جو ویژن کو ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں اور وہ نیسیسری ہوتے ہیں. تو ان پہ ہم بات کریں گے. اس میں جو میری ریسرچ ہے اور جو کچھ فرنٹیئر پہ جو ریسرچ ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، ذاتی طور پہ بھی، یا ایک ادارہ بنا رہے ہیں تو کس آئیڈیالوجی کی بیس پہ بنا رہے ہیں، اور ایز اے نیشن جو ہے وہ کیا آئیڈیالوجی ہے. پھر گریٹر پرپس کیا ہے، کیوں یہ کام کر رہے ہیں، یہ اسٹریٹجی کیوں بنا رہے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں. اور پھر جو آپ کا ویلیو سسٹم جو ہے وہ کور پرنسپلز آپ کے کیا ہیں، فنڈامنٹلز کیا ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم ڈسکس کریں گے. لیڈرشپ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، آئیڈیالوجی، پرپز، کور ویلیوز اور لیڈرشپ، بیسیکلی یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جو ڈیولپ کرتی ہیں کسی بھی ادارے کی یا ملک کی یا پھر ذاتی لیول پہ ویژن کو. اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے. تو آنے والی ویڈیوز میں ہم ان ٹاپکس پہ الگ الگ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارا چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں اور انتظار کریں نئی ویڈیوز کا.